बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन और आप देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया। नाज़रीन, दुनिया में मुख्तलिफ हमने जंगें देखी। अभी रिसेंटली हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान में क्राइसिस देखा और इसके साथ साथ ईरान इसराइल की 12 दिनों की जंग देखी, और फिर यूक्रेन के अंदर रशिया और यूक्रेन की जंग, जिसके पीछे एक तरफ नेटो और दूसरी तरफ रशिया के पीछे चाइना और बाकी उसके हमनवा खड़े हुए थे। और साथ ही हम दुनिया में एक कंपटीशन देख रहे हैं चाइना और अमेरिका के दरमियान में। सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम जंगों के पीछे असल रीज़न क्या है, असल वजह क्या है। बज़ाहिर तो हम देखते हैं कि जनाब कोई पैसों का मसला है, बज़ाहिर देखते हैं कि न्यूक्लियर वेपन का मसला है, रिजीम को चेंज करना है, या हमारी बात नहीं मानी, या अक़वाम मुत्तहिदा के बयान करदा जो करारदाद है उसके ख़िलाफ़ गए, या बैनुल अक़वामी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी की है। कोई ना कोई बहाना बना के जंग होती है, लेकिन असल वजह उसके पीछे एक नज़रिया है, और इस नज़रिए की डिबेट काफ़ी पुरानी हमें नज़र आती है हैगल और मार्क्स के दरमियान में। एक तरफ हैगल समझता है कि ये नज़रिया, ये ख़याल है जो आपकी सोशो इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस को वजूद देता है और आपके बर्ताव को बनाता है। दूसरी तरफ मार्क्स ये समझता है कि नहीं, जो पैसा है, मईशत है, मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ये आपके बर्ताव के अंदर तब्दीली लाता है और माशरे के अंदर तबकात को पैदा करता है या मसावात को लेके आता है। असल वजह वो नज़रिया है, और यही नज़रिया हमें इज़राइल के पीछे नज़र आता है, जिसके बारे में बहुत ही इज़राइल के मशहूर जर्नलिस्ट गिडन, जिनका पूरा नाम है लेवी गिडन, उन्होंने 3 नज़रियात बताए इज़राइली माशरे के, और जो वजह बनते हैं कॉन्फ्लिक्ट की अरब वर्ल्ड के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर। पहला नज़रिया वो ये समझते हैं कि वो चूज़न है, उनको प्रॉमिस्ड लैंड मिली हुई है और उनके ऊपर बैनुल अक़वामी क़वानीन का अमल दरामद नहीं होना चाहिए चूँकि वो मुख्तलिफ हैं। इसके साथ साथ वो ये भी समझते हैं कि दुनिया के अंदर वही फ़कत कौम है जो मज़लूम है, लिहाजा अगर वो किसी के ऊपर हमला करते हैं तो ये उस मज़लूमियत का बदला है। बल्कि उनकी जो पहली प्राइम मिनिस्टर गोल्डन मेयर थी, उनका तो यहाँ तक कहना था कि हम अरबों को कभी माफ़ नहीं करेंगे, बिकॉज़ उन्होंने हमें मजबूर किया है कि हम उनके बच्चों को मारें। और तीसरा जो उनका अहम नज़रिया है वो ये, जोशुआ की किताब के मुताबिक वही इंसान हैं, उनके ख़यालात मुअतबर हैं, उनके बच्चे ज़रा सबसे मुख्तलिफ हैं और बाकी सारे जानवर हैं, नीच हैं, बारबेरियंस हैं। यही आपको नज़रिया ख़ुद हिटलर की किताब मैन कैम्प माय स्ट्रगल के अंदर मिलता है, जहाँ पे वो अपने आप को मार्शल रेस और दुनिया का हुक्मरान गर्दानता था, जबकि अमेरिका के अंदर आज भी मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नारे आपको गूंजते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह जो मोदी भारत है, उसके अंदर भी जो मुदित्वा है, जिसे मैं हिंदुत्वा की लेटेस्ट फॉर्म समझता हूँ, वो भी अपने आप को ऊंचा समझते हैं। लिहाजा भारत के अंदर माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जो एक्शन, मणिपुर के ऊपर ब्राह्मोस की मिसाइल का चलना, और इसके साथ साथ अखंड भारत का नक्शा अपने पार्लियामेंट के सामने लटकाना, ये सारे इसी नज़रिए की वजह से वजूद में आ रहे हैं। इसी में हम बहस करेंगे कि आज के नज़रिए का क्या किरदार है मुख्तलिफ ममालिक की खारजा पॉलिसी के अंदर और आपस के इंटरेक्शन के अंदर, और बज़ाहिर पूरा जो निज़ाम है बैनुल अक़वामी, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस एंड रूल्स नज़र आते हैं जो रेगुलेट करते हैं ममालिक के दरमियान में ताल्लुकात को, वो किस हद तक इससे मुतासर हो रहे हैं। क्या ये मौजूदा जो बैनुल अक़वामी निज़ाम है वो नज़रियों के बाइस इस वक्त तनज़्ज़ुली का शिकार है? क्या नया निज़ाम आने वाला है? ये वो सारे सवालात हैं जो आज हम बहस करेंगे। लेकिन इस बहस से पहले मैं चाहता हूँ एक छोटा सा हमने रिपोर्ट तैयार की है, पहले ये मुलाहिज़ा फरमाएं। बैनुल अक़वामी सियासत में अकीदे का किरदार वक्त के साथ ज्यादा गहरा और फैसला कुन हो चुका है। रियासतें सिर्फ मादी मफादात और जोग्राफियाई तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर फैसले नहीं करती, बल्कि उनके मजहबी, तहजीबी और नजरियाती अकायद उनकी पॉलिसियों को शक्ल देते हैं। आज के आलमी मंजरनामे में ये किरदार नुमाया तौर पर देखा जा सकता है। अमरीका खुद को लिबरल, जमहूरी इक़्तिदार, आज़ादी और कानून की हुक्मरानी का महाज तस्वुर करता है। यही अकीदा उसे आलमी सतह पर इखलाकी रहनुमा के तौर पर पेश करता है। जून 2025 में ईरान के जौहरी तंसीबात पर अमरीका के हमले को महज अस्करी कार्रवाई समझना दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि ये एक नजरियाती रद्द-ए-अमल था जिसमें अमरीका ने ईरान को बुराई के महवर का हिस्सा करार देकर आलमी निज़ाम के लिए खतरा गर्दाना। ईरान एक इस्लामी इनकलाबी रियासत के तौर पर अपनी खारजा पॉलिसी में विलायत फिकिया के अकीदे को नाफिज करता है, जिसके तहत वो फलस्तीनियों की हिमायत को मजहबी जिम्मेदारी मानता है और इसराइल को एक गासिब रियासत समझता है। इसराइल जो यहूदी मजहब की बुनियाद पर कायम हुआ, ईरान को वजूदी खतरा मानकर अपनी सलामती को मजहबी फरीजा तस्वुर करता है। इसी तरह इसराइल और हमास के माबैन जंग में भी अकायद कलीदी किरदार अदा करते हैं।
حماس جہاد، شہادت اور مزاحمت کو نظریاتی فرض سمجھتی ہے، جبکہ اسرائیل اس جنگ کو اپنے مقدس حق کے دفاع کے طور پر دیکھتا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں بھی عقائد فیصلہ کن عنصر ہیں۔ بھارت میں ہندوتوا اور پاکستان میں دو قومی نظریہ کشمیر کے مسئلے کو نظریاتی جنگ بنا چکے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان تصادم بھی تہذیبی بیانیے پر مبنی ہے، جہاں روس یوکرین کو اپنی تاریخی سلطنت کا حصہ مانتا ہے، جبکہ یوکرین مغرب کی طرف نظریاتی جھکاؤ رکھتا ہے۔ ان تمام مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آج بھی عالمی سیاست میں عقائد نظریاتی بنیادوں پر خارجہ پالیسی کو شکل دیتے ہیں، جنہیں سمجھے بغیر امن کا قیام ممکن نہیں۔ ویری کمپریہنسو رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی جو ہماری ٹیم نے بہت اچھے سے تیار کی ہے۔ ناظرین اسی پہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قمر چیمہ جو میرے کو ہوسٹ ہیں، اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تصور حسین، ماہر عالم امور ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور ڈاکٹر شازیہ چیمہ نے ہمیں جوائن کیا ہے یورپ سے، ماہر عالم امور ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، نظریات اور عقائد کس طرح متاثر کر رہے ہیں بین الاقوامی سیاست کو، تعلقات کو، امن کو، امان کو؟ صاحب کہ ہم نہ تو مسلمان دنیا اپنے لیے کوئی رولز بنا سکی اور نہ ہی دنیا کو کوئی نظام ہم دینے میں کامیاب ہوئے۔ سو ہمارے انٹرنل جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہی ہماری جسے کہتے ہیں نا یونٹی کو خطرہ رہتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ویسٹ جو ہے اس نے کچھ ایسے نارمز، ویلیوز، رولز بنا لیے اور آج دنیا ہم انہیں کویسچن بھی نہیں کر سکتے اور تبھی کویسچن کرتے ہیں جب وہ خود اس کو توڑتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہی وہ چیز ہے، اسی لیے آج کل دوبارہ یہی بحث شروع ہو گئی ہے ویسٹ کے اندر بھی کہ یہ قوانین کیوں توڑے جا رہے ہیں اور کیوں پاور پالیٹکس جو ہے اس کو اہمیت دی جا رہی ہے اور اس کے کیا نقصانات ہوں گے اور اس کی وجہ سے کیا دوسری دنیا جو ہے ملٹیپل آرڈرز تو نہیں سامنے آ سکتے۔ سو میرا خیال ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کچھ چیزیں اس میں ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر چیمہ صاحب بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر شازیہ چیمہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحب نے فرمایا کہ مسلمان کچھ بھی نہ دے سکے۔ ماضی میں تو ہم نے اسپین امپائر بنائی، کھڑی کی، مغلیہ سلطنت ہماری تھی، آٹومن امپائر تھی، اس وقت بھی کچھ رولز ہم نے بنائے۔ اس وقت ہم ناکام نظر آ رہے ہیں اور ویسٹ اپنے نظریے کو، یعنی مذہبی نظریہ، اس وقت ہم امریکہ کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ ایک جو کرسچن رائٹ موومنٹ ہے جس کی غالباً کہا جاتا ہے کہ 20 ملین فالوور ہیں ان کے ٹیلی ویژن چینل کے صرف، وہ ایک نظریہ لے کے آگے جاتے ہیں کہ کیوں اسرائیل کی سپورٹ ضروری ہے۔ یہ پورے نظریے کو اور مذہبی نظریے کو آپ کیسے دیکھتی ہیں بین الاقوامی سیاست کے تناظر میں؟ دیکھیں، آپ نے شروع میں مارکس کا ذکر کیا تھا کہ ہماری جو مٹیریل نیڈز ہوتی ہیں وہ ہماری آئیڈیالوجی شیپ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو میں بالکل آپ سے میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ نہیں، یہ ادر وے اراؤنڈ ہوتا ہے۔ ہمارے بیلیف جو ہے وہ ہماری پولیٹیکل آئیڈیالوجی جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں، بلکہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہمارے بیلیف سسٹم کی ایکسٹینشن ہوتی ہے۔ وہ اس کی فاؤنڈیشن، کوگنیٹو فاؤنڈیشن اور پرسیپشن جو ہے وہ اس کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بیلیف سسٹم ہی تھا، جیسے ابھی ڈاکٹر چیمہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کا کوئی شیئرڈ ویلیو جو ہے وہ سسٹم جو ہے ایز اے سسٹم انسٹیٹیوشنلائز ہماری صورت میں ہمارے سامنے نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہ محنت بہت کی گئی ہے۔ یہ جو اورینٹلزم کی ڈیوائیڈ ہے اس پہ بہت کام ہوا ہے۔ یورپ اور امریکہ کی ہر بڑی یونیورسٹی کے اندر اورینٹل ڈپارٹمنٹ ہے جس میں پورے کا پورا یہ جو 10-15% جس کو ہم لبرل ڈیموکریٹ ورڈ کہتے ہیں، جو 8-10 ملکوں پہ مبنی ہے، یہ اس کی ایک سیدھی جنگ ہے اورینٹل اور باقی سب کے جو ہے وہ اگینسٹ، جس کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم باغ ہیں اور باقی ساری دنیا جنگل ہے۔ تو باغ کے اندر جو اصول ہیں وہ جنگل کے اندر نہیں اپلائی کیے جا سکتے۔ تو ان کی ہر آئیڈیالوجی جو ہے وہ اسی بنیاد پر ہے۔ یہ اپنا تھریٹ اسیسمنٹ بھی اسی پہ کرتے ہیں، یہ اپنے اینیمیز بھی اسی پہ بناتے ہیں۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بلیف سسٹم پہ بیس کرتی ہوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر انسٹیٹیوشن کی کمی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہم ایک فلسطین کے مسئلے کے اوپر آپ دیکھیں
کہ سارا گلوبل ساؤتھ ایک آواز ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے. آبادی میں زیادہ ہے, جی ڈی پی میں ہم زیادہ ہے, اگر اکانومی اور مائٹ کی بات ہے تو زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود چند ملکوں کے ہاتھوں میں ہم ہوسٹیج ہو گئے ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنا بلیف اور اس کی ایکسٹینشن ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو انفورس کر دیا ہوا ہے, ہمارے اوپر اس طرح سے امپلیمنٹ کر دیا ہوا ہے جس کے اندر انہوں نے ایک گڈ ورسز ایول کی بائنری اپوزیشن بنا دی ہوئی ہے. اور بالکل. اس یہ بائنری ڈاکٹر چیمہ اپوزیشن یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے میڈم بتایا, گڈ اینڈ ایول کا کانسیپٹ. مجھے یاد ہے ڈاکٹر تصور, جس وقت پریزیڈنٹ میکنلی تھے اور اس وقت امریکہ میں ایک ڈیبیٹ چلی کہ کیوبا کو کالونائز کریں یا نہ کریں, اور اس وقت اس انٹینس ڈیبیٹ میں پریزیڈنٹ میکنلی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں رات کو بڑی پریشانی کے عالم میں وائٹ ہاؤس کے فلور پہ چل رہا تھا اور خدا میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے میکنلی جاؤ باربیرینز کو سیولائز کرو. یہ کیا نظریہ ہے جس پہ پوری پالیٹکس چل رہی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں جی امریکہ انلائٹنڈ ہے, انلائٹنمنٹ کی تحریک کو لے کے آگے ترقی حاصل کی ہے, تو ہمیں بھی مذہب کو چھوڑ کے انلائٹنمنٹ کو لینا چاہیے, لیکن وہاں تو پوری مذہب کی ریفلیکشن ہے. جی, میرا خیال ہے کہ اس میں جو لینگویج ہے اس کے ذریعے بہت کنسیلمنٹ کی جاتی ہے, اور پالیٹکس میں جو امتحان ہے وہ دراصل یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کتنی انٹیلیجنٹلی لینگویج کو امپلائی کرتے ہیں, اور اس کے اندر آپ اپنے انٹرسٹس اور ویلیوز کو کتنا اسکلفلی کنسیل کر پاتے ہیں. اگر آپ ویسٹ کو دیکھیں تو یہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں اور یہ جو کرسچن تھاٹ ہے وہ ڈیپلی گراؤنڈڈ ہے, انگرینڈ ہے ان کے پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنس میں, ان کی سوسائٹی کے اندر, ان کے جو بیہیویئر ہے اس کے اندر, ان کی جو سوشل ویلیوز ہیں, جو ان کی فیملی ویلیوز ہیں ان کے اندر. لیکن اگر آپ انہیں پولیٹیکلی دیکھیں تو ان کا ریفرنس پوائنٹ کرسچینٹی نہیں ہے, ان کا ریفرنس پوائنٹ جوڈائزم نہیں ہے, ان کا ریفرنس پوائنٹ جو ہے وہ لبرلزم ہے. یعنی لبرلزم کے اندر جو چیز کنسیل ہے وہ ان کی ریلیجس تھاٹس ہیں. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو فریمرز تھے امریکن کانسٹیٹیوشن کے, انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو فریم کرتے ہوئے تمام تر ریلیجس بکس کو بھی کنسلٹ کیا تھا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بڑی انٹرسٹنگ موڈ پہ چلی گئی یہ بات. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ کیوں لبرلزم کو ایز اے ریفرنس لے رہے ہیں. کیا لبرلزم انلائٹنمنٹ پہ بیس نہیں کرتی, اور انلائٹنمنٹ تو پروٹیسٹنٹزم پہ بیس کرتی ہے, تو مذہب کا کہیں نہ کہیں تعلق تو نکلتا ہے. لیکن یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ڈاکٹر تصور حسین صاحب بڑی وضاحت کے ساتھ بتا رہے تھے کہ ویسٹ کا گو کہ عقیدہ پیچھے ہے, لیکن ان کا ریفرنس پوائنٹ جو ہے وہ لبرلزم ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے لبرلزم کی بات کی, لیکن یہ جو لبرلزم ہے یہ تو بیس کرتی ہے انلائٹنمنٹ کے اوپر, اور انلائٹنمنٹ بیس کرتی ہے پروٹیسٹنٹزم کے اوپر, اور وہیں سے ریفرمیشن کی تحریک اسٹارٹ ہوتی ہے. تو کہیں نہ کہیں جا کے ریلیجن تو پھر آ جاتا ہے. جی 100% آپ نے درست فرمایا. ریلیجن جو ہے وہ بالکل ڈیپلی انگرینڈ ہے لبرل تھاٹ کے اندر. اگر آپ اس کے کچھ ایلیمنٹس کو دیکھیں, مثال کے طور پر جو فری مارکیٹ اکانومی ہے, جو کیپٹلزم ہے, یہ کلوزلی ایسوسیٹیڈ ہے پروٹیسٹنٹ ویلیوز کے ساتھ, اور یہ ویسٹ کے جو سوسائٹی ہے براڈلی اسپیکنگ ان کے لیے یہ اسی لیے انڈرسٹینڈیبل ہے چونکہ وہ ان کی جو ریلیجس سوشل ویلیوز کے ساتھ کو انسائڈ کرتا ہے. اس لیے کیپٹلزم جو ہے وہ ان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کوئی نیچرل اکنامک سسٹم ہو, اور اس کے برعکس جو سوشلزم ہے یا آپ کہیں کہ کمیونزم ہے ایز اے پولیٹیکل سسٹم, وہ ان کے لیے اجنبی ہے. اور اس اجنبی ہے یا وہ ایول. ڈاکٹر پریزیڈنٹ ریگن تو کہتے تھے یہ ایول ہے. جی, وہ اصل میں جو لینگویج یوز ہوتی ہے وہ تو کرسچینٹی کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر پریزیڈنٹ بش نے ایکسس آف ایول کا بہت دفعہ تذکرہ کیا, کروسیڈ کا بھی تذکرہ کیا, کروسیڈز کا تذکرہ کیا.
اس کی وجہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ لینگویج کیوں یوز ہوتی ہے. وہ اس لیے یوز ہوتی ہے کہ یہ سماج کے لیے، معاشرے کے لیے یہی وہ زبان ہے جو ان کو سمجھ میں آتی ہے. یعنی آپ دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں وہ اپنے ریئلسٹ ایکشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ لینگویج استعمال کرتے ہیں. جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اور بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پبلک پلس کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. پبلک میں ہر کوئی آدمی پولیٹیکل لٹریٹ نہیں ہوتا. پبلک میں ہر کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا جو کہ ڈیپ پولیٹیکل تھاٹس کو پڑھا ہوا ہو، جو کہ بڑی پرانے زمانے کی فلسفی کو سمجھا ہوا ہو. ان کو جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں وہ دراصل وہی ہوتی ہیں جو ان کا ریلیجن انہیں بتاتا ہے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر چیمہ صاحب، اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے، اب یہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ لبرلزم سے نکلا ہے یا انلائٹنمنٹ سے نکلا ہے. یہ تو ان کی جوشوا کی کتاب کہتی ہے کہ یہ وہ چوزن لینڈ ہے جو خدا نے آپ کو دی تھی، اور موسیز وڈ کم ود میریکل اگین، اور آپ کے پاس دوبارہ یہ زمین ہوگی، اور وہ موسیز کی جگہ آپ تو مسیحا کا نام لیتے ہیں. تو مذہب تو کہیں نہ کہیں ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب مذہبی تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور سارے کا سارا سٹرکچر خاص طور پہ جو جوڈائزم اور اسرائیلی جو اسٹیٹ ہے اور مسلمان دنیا کے درمیان اگر دیکھا جائے تو زیادہ جو مین مینیفیسٹیشن نظر آ رہی ہے وہ تو مذہب کی آپ کو نظر آتی ہے. اور دوسرا آپ کو یہ پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب مسلمان دنیا ہو اور یا جو اسرائیل ایز اے اسٹیٹ ہو، ہماری جو ایکسپیکٹیشن اینڈ کیپیبلٹیز کا مسئلہ ہے. ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں اور ہماری کیپیبلٹیز نہیں ہیں. سو ہم جلدی وہ جسے کہتے ہیں نا ایکسپوز ہو گئے ہیں ہر طرف، یا ایکسپوز ہو جاتے ہیں مسلمان، اور ہمیں وہ طریقے نہیں آتے چیزوں کو کرنے کے جو دنیا ویسٹرن دنیا کو آئے ہیں. اسرائیل کو آپ دیکھیں، نہیں وہ طریقے ڈاکٹر صاحب مختصراً وہ طریقے کون سے ہیں؟ منافقت، ڈیسیٹ، جو میکیاویلی کہتا ہے، کننگ پالیٹکس. دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں انٹرنیشنل سسٹم کو جب آپ کرافٹ کرتے ہیں، آپ نے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے ہوں تو یہ ڈسیپشن یہ کرنی پڑتی ہے. اور پھر دین دیکھیں وہ لارجلی دنیا کے لیے انہوں نے جو سسٹم رکھا ہوا ہے دنیا اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. کہیں کہیں پہ وہ اس کو جو ہے وہ قابل قبول نہیں رکھتے یا اس کو قابل عمل نہیں کرتے تو دنیا اگنور کر سکتی ہے، یا دنیا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ایک دو جگہ ایسی ہے. لیکن لارجلی دنیا کے اندر وہ سسٹم تو چل ہی رہا ہے جیسے تیسے. وہ تو پاکستان میں بھی جائیں گے آپ تو آپ کہیں گے جناب امیر کے لیے اور قانون ہے، غریب کے لیے اور قانون ہے، لیکن لارجلی قانون تو موجود ہوتا ہے نا ہر جگہ. سو انٹرنیشنل سسٹم میں بھی قانون موجود ہے، لیکن ہم جو بات کر رہا ہوں کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز اور ہماری کیپیبلٹیز میں فرق ہے. ان کی ایکسپیکٹیشنز اور ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ آلموسٹ سیم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران کو جب تک نیوکلیر ویپن ہاتھ میں نہیں لیتا، جب تک ایران کا یہی ہوگا کہ اس کی بات کوئی نہیں سنے گا بھلے وہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق ہو. یہ تو آپ نے بالکل پریگمیٹک بات کی ہے جو ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر چیمہ صاحبہ سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر چیمہ صاحبہ، اچھا خاصا بھارت سیکولر ہوا کرتا تھا، اب یہ ہندوتوا کہاں سے آ گیا؟ یہ کیا اسرائیل کو کاپی کرتے کرتے اس ڈگر پہ چل بیٹھے اور خطے میں بھی آئسولیٹ ہوئے، ڈپلومیسی میں بھی تنہا، اور پھر پاکستان سے بے عزتی بھی کروا بیٹھے؟ دیکھیں سیکولر ہونا اور سیکولر پریٹینڈ کرنا بہت دو مختلف چیزیں ہیں. ایک ایسا خطہ جو ہے جو برہمنیکل ٹریڈیشن پہ جس کی ہزاروں سال کی آپ دیکھیں وہ ٹائم فریم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے کہ پہلے وائٹ ہنس جو ہیں وہ سینٹرل ایشین سٹیپس سے کس ٹائم پیریڈ میں آئے، اور کون سے والے جو پہلی رو تھی کیا وہ پیسفل تھے اور انٹیگریٹ کر کے برہمنیکل ٹریڈیشن بنا گئے، یا دوسرے والے جو ہیں کس نے ویسا کار کیا کس نے نہیں. تو ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، لیکن یہ ٹریڈیشن وہاں سے بنا ہوا ہے جو جس کو ہم انڈو آرین یا برہمنیکل ٹریڈیشن کہتے ہیں. اس ٹریڈیشن کی جس کی جو کہ اتنے ٹائم کے بعد تو سائنٹیفکلی پروو نہیں ہو سکتا، لیکن میرا اپنا ہائپوتھیسس ہے کہ شاید وہ آپ کے جینوم میں آ جاتا ہے، آپ کے جینیٹک میک اپ کا حصہ بن جاتا ہے اتنے ٹائم کے بعد جب آپ ایک چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. اس کو ایکسپیرینس کرنے کے بعد آپ نے کچھ عرصہ تک ایک لبرل جو ہے فریم ورک کو اپنے اوپر امپوز کیا، لیکن وہ سارا کچھ جو ہے اس کے چیتھڑے اڑ گئے اور جو آپ ہیں وہ سامنے آ گیا. اور وہ سامنے کیا آیا وہ ہے سر اور اسور جو ہے، وشنو اور شیو کی جو گیم ہے کہ آپ شیو کے بھکت ہیں یا وشنو کے بھکت ہیں، آپ کیوس چاہتے ہیں یا آپ آرڈر چاہتے ہیں. اور برہمنیکل ٹریڈیشن ایک واحد ٹریڈیشن ہے پوری دنیا میں جو کہ کیٹاگوریکلی آرڈر کے ساتھ ساتھ کیوس کی جگہ بھی دیتا ہے.
ابراہیمی جو ٹریڈیشنز ہیں، جو ریلیجن ہیں، وہ تو پیور آرڈر کی بات کرتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے اس کے لیے فکسڈ ہے، نیچر جو ہے وہ فکسڈ ہے، نماز کا ٹائم فکسڈ ہے، عبادت کا ٹائم فکس ہے، آپ کی ڈیوٹیز ڈوز اور ڈونٹ کی لسٹ ہے. لیکن براہمنی کا ٹریڈیشن کیوس کی جگہ دیتا ہے اور وہاں پہ آپ کو شیو کے بھکت بھی مل جاتے ہیں. تو اس کے لیے میں پریمائز یہ بنانا چاہ رہی ہوں کہ یہ سیکولر کبھی بھی نہیں تھے. انہوں نے صرف ویسٹرن لبرل آئیڈیاز کو اپنے اوپر اپلائی کیا اور ہم نے دیکھا کہ جتنی ہی دیر میں یہ جو انڈین جو سیکولر ہونے کا جو ایک بھرم تھا وہ ٹوٹا، اتنی ہی دیر میں ویسٹ کا جو ہے وہ لبرل ہونے کا بھرم جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. کہاں پہ آپ کو ویسٹ میں گلوبل سٹیزن شپ نظر آ رہی ہے؟ لبرل آئیڈیاز کیا ہیں کہ فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف آئیڈینٹی ہے، فریڈم آف سیکشول اورینٹیشن ہے، آپ کے پاس جو ہے آپ گلوبل سٹیزن ہیں، کوئی بارڈر نہیں ہے. ٹھیک، اگر آپ اجازت دیں ڈاکٹر صاحب اجازت دیں کہ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر تصور آپ کی طرف آؤں، میرا خیال ہے ڈاکٹر چیمہ صاحب کی طرف میں دوبارہ اگر چلا جاؤں تھوڑے مختصر ٹائم کے لیے. ڈاکٹر صاحب، اب آپ بھارت کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، ایک طرف ہے سیکولرزم اور ڈاکٹر چیمہ صاحبہ نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ لبرلزم اور یہ جو ہندوتوا کی فلسفہ ہے اس میں ہارمونی نہیں ہے. تو یہ پھر ویسٹ نے انڈیا کو کیوں اپنا اسٹریٹجک الائے بنایا ہوا ہے؟ اگلے ماہ میرے خیال میں کوارڈ کی میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے وہاں پہ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، وہ کوئی مجھے دیکھیں اگر امریکہ کا بھارت اسٹریٹجک الائے ہوتا تو یہ جس طرح بھارت کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے وہ نہ کرتے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں یوکرین کو کوئی پیسہ نہیں دوں گا، کوئی ایڈ نہیں دوں گا، لیکن جب سے وہ پاور میں آیا اس نے بائیڈن کی کوئی سپورٹ روکی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور انڈیا کو کچھ دیا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈیا کو الائے نہیں سمجھتے، وہ شارٹ ٹرم ایک ان کی انگیجمنٹ ضرور ہے اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انڈیا ہمارے ساتھ کیسے چلتا ہے. سو یہ جو ویسٹ کی جو پارٹنرشپ ہے انڈیا اس میں کبھی بھی اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ آپ کو نظر بھی آئے گا. سو انڈیا سے وہ جو ڈیمانڈز کر رہے ہیں انڈیا پوری نہیں کر رہا. دیکھیں نا، کل ابھی امریکی دو سینیٹر گراہم جو ہیں وہ لنڈسے گراہم بل لے کے آئے ہیں. انہوں نے کہا جی 500% ٹیکس لگائیں وہ ممالک جو رشیا سے تیل لے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، یہ آپ نے بڑی ایک اچھا ڈیٹا بھی آپ نے ہمارے سامنے رکھ دیا. ناظرین آپ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو اسی ساری بحث کو ہم اسرائیل اور فلسطین اور ایران کے کیس میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، جس سے کم از کم ہمارا یہ نتیجہ نکلے گا کہ مذہب نے اس ساری وار کے اندر اور کانفلکٹ کے اندر کیا کردار ادا کیا. لیکن یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. اس وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ نظری کا کردار کیا ہے قوموں کے برتاؤ کے اوپر، خارجہ پالیسی کے اوپر. اب اس پورے بحث کو ہم لے کے جاتے ہیں اسرائیل اور ایران کی جنگ کی طرف اور فلسطینین ایشو کے اوپر. اس سے پہلے کہ میں یہ بحث اسٹارٹ کروں، میں چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا، اسپیشلی اسرائیل کا میڈیا اور ویسٹرن میڈیا کیا باتیں کر رہا ہے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دا ٹائمز آف اسرائیل کی. انہوں نے ہیڈنگ لگائی ہے نیتن یاہو ٹرمپ سیڈ ورکنگ آن پلان ٹو اینڈ غزہ وار اینڈ ایکسپانڈ ابراہم اکارڈز. تو کیا کچھ ممالک جا رہے ہیں اسرائیل کو ریکگنائز کرنے اور کیا یہ شکست کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے؟ رائٹرز کہتا ہے نیتن یاہو سیز اسرائیل پیس ایفرٹس ایکسپانڈنگ آفٹر وار ود ایران. اور ٹریبیون کی خبر ہے نیتن یاہو ٹرمپ رپورٹڈلی ایگری آن اینڈنگ غزہ وار ود ان 2 weeks. اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل ہیوم نیوز پیپر ہے، اس کی ہیڈ لائن ہے ٹرمپ اینڈ نیتن یاہو 2-state ویژن غزہ وارس اینڈ ابراہم اکارڈز ایکسپینشن. کل تک تو نیتن یاہو فرماتے تھے کہ ہم 2-state سولوشن کو تسلیم نہیں کرتے بیکاز جو گریٹر اسرائیل ہے پھر اس کا کیا بنے گا. ڈاکٹر تصور حسین، اس وقت پیس کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا یہ اسرائیل اور ایران جنگ کے بعد جو نتائج ہیں دیکھنے کے بعد جہاں پہ اسٹریٹجک پیرٹی ایک قسم کی قائم ہو گئی ہے جی اور بہت بڑی ڈسٹرکشن اسرائیل کے اندر دیکھی گئی جس کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ہارڈ ہٹ کیا ہے، بلکہ ان کے مشیر کو میں سن رہا تھا بینن کو، اسٹیو بینن، انہوں نے کہا یہ سیز فائر ہم نے اسرائیل کو بچانے کے لیے کی تھی، آلموسٹ اسرائیل بیٹھ گیا تھا. ٹھیک، تو کیا یہ کمزوری کے باعث پیس کی طرف جا رہے ہیں یا ایک نیا ٹریپ ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ اس میں کمزوری کا ایلیمنٹ شاید کم ہو، چونکہ اگر آپ اسرائیل کے ایلائز کو دیکھیں اور ان کو آپ کمپیئر کریں ایران کے ساتھ، اسرائیل کی اپنی ملٹری مائٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی یورپین پاورز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ خود سے ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک نئی طرح کی ڈسیپشن ہو سکتی ہے.
ہمیں اس کو آن دا فیس آف اٹ نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہ ایک پاز ہے، اور اس پاز کے بعد کیا سامنے آتا ہے یہ دیکھنے کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ یعنی آپ دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں جو ڈیفنس منسٹر اسرائیل کا کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ جنگ بندی پرماننٹ نہیں کی ہے، جی ہاں، ہم دوبارہ ٹارگٹ کی طرف جائیں گے۔ جی ہاں، یہ ایک پاز ہے، اور اس کے بعد جو چیز ہوگی وہ حقیقت اس کے بعد ہمارے سامنے کھلے گی، لیکن فی الحال یہ ایک اسٹریٹجی لکھتی ہے، اور اس سے ہمیں قطعاً یہ معنی نہیں لینے چاہیے کہ ایران جو ہے اس کی اسٹرینگتھ بہت زیادہ ہے، یا یہ معنی نہیں لینے چاہیے کہ اب وہ جو غزہ ہے، پیلسٹینینز ہیں، ان کے بارے میں کوئی ہمدردی پیدا ہو گئی ہے امریکہ کے اندر یا اسرائیل کے وہ تو اندر۔ پیس پلان میں تو یہ کہہ رہے ہیں نا، غزنس کو نکال کے دوسری جگہ لے جائیں گے، حماس کو چھڑوائیں گے، ایجپٹ اور یو اے ای کا کنٹرول ہوگا۔ ڈاکٹر شازیہ، ایجپٹ اور یو اے ای کا کنٹرول کیسے ہوگا؟ یہ تو ایجپشنز کے بارے میں تو کوئی اچھا تاثر نہیں ہے غزہ کے اندر، بیکاز انہوں نے بارڈر نہیں کھولا، جبکہ اس اسرائیل اور ایران کی جنگ کے دوران ہم نے دیکھا کہ ایجپٹ نے اسرائیلیوں کے لیے بارڈر کھولا، اور اگر وہ کسی فلسطینینز کو بارڈر پار کرا دیتے تو $15,000 لیتے تھے۔ تو آپ کو لگتا ہے غزنس قبول کریں گے اسے؟ دیکھیں، ہمیں غزہ کے لوگ جو ہیں ان کے ہاتھ میں کیا ہے قبول کرنا یا نہیں کرنا۔ یہ جو بڑے بڑے پوسٹر ہورڈنگز جو ہیں وہ لگ رہی ہیں، جس میں گلف کنٹری کے سربراہان ہیں، اور اس میں وہ جو یسٹرڈیز کا ہیڈ چاپر اور ٹوڈے کا وہ ریہیبلیٹیٹڈ ماڈریٹ لبرل ہے الشرا اور جولانی جو ہے، اس کی تصویر بھی بیچ میں شامل ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ وہی ابراہیم اکارڈ ہے۔ ٹرمپ جو ہے وہ چاہے آپ کو لگے کہ وہ بلسٹر کرتے ہیں یا روز ایک نئی بات کرتے ہیں، لیکن چند چیزوں پہ وہ انسان بہت فکسیٹڈ ہے۔ تو ابراہیم اکارڈ پہ ان کی فکسیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ ہے۔ ابراہیم اکارڈ کے اندر پیلسٹینین اسٹیٹ کا ایک پوائنٹ نہیں تھا، اور 7 اکتوبر ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ 7 اکتوبر واز اے کرائے، ایک بہت بڑی چیخ تھی ابراہیم اکارڈ کے اگینسٹ، جس کو ہم مس کر جاتے ہیں کہ اگر ابراہیم اکارڈ نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ اتنا بڑا کام جو ہے وہ نہیں کرتے حماس۔ اور حماس جو اٹ سیلف، ہم پھر بھول جاتے ہیں ہسٹری کو کہ حماس از اے ڈیفیکٹڈ پراکسی آف ویسٹرن پاورز۔ حماس کو گلف کی اسٹیٹ کی طرف سے فنڈنگ ملتی تھی اگینسٹ PLO، پھر وہ ڈیفیکٹ کر گئے اور اپنے ہی لوگوں کے لیے کام کرنے لگے، اور یہ اسرائیل کی طرف سے بھی فنڈنگ تھی۔ جی بالکل، اس میں تو یہ ساری چیزوں کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو اب بات یہ ہو رہی ہے ویسٹرن میڈیا پہ کہ حماس کا رول ختم ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کیا انہوں نے ڈیفیکٹ نہیں کیا ہوا تھا، وہ ابھی بھی آپ کے کمانڈ تھے، آپ ہمیں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ابھی یہ چیز پیل آؤٹ نہیں ہو رہی کہ یہ اس بات کے پیچھے کیا ہے، لیکن اب صرف سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر گلف سٹیٹس جو ہیں ابراہیم اکارڈ جس کو کہ وہ آگے لے کے چلتی ہیں، تو کیا وہ 2 اسٹیٹ سلوشن کے بغیر اپنے شیشے کے محل جو ہیں وہ اپنی پبلک اوپینین سے بچا پائیں گی؟ ڈاکٹر شازیہ، مجھے مختصر سا بتائیے گا کہ ایران کو، کیا ایران بھی ڈسیپشن میں جا رہا ہے؟ اگر ایران سیکیورٹی امبریلا لینا چاہتا ہے اگر رشیا اور چائنا کا، کیا وہ لے گا؟ اب تک تو انہوں نے انکار کیا، تو کیا اس صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ ایران بھی اسی ڈسیپشن میں جا رہا ہے جہاں پہ سیریا اسد کی رجیم گئی اور پھر ہاتھ دھونا پڑا؟ بالکل، ایران اسی ٹریک پہ ہے کہ ہم دوبارہ سے اوپن مارکیٹ میں جو ہے وہ ان ہو جائیں گے، ہم ٹریڈ کرنے لگیں گے، سینکشنز ہٹ جائیں گی۔ لیکن میں بار بار ایک ہی بات کر رہی ہوں کہ اگر کسی کو اس میں کوئی مغالطہ ہے تو 2009 کی بروکنگ انسٹیٹیوٹ کی وہ رپورٹ پڑھ لیں، جس میں چیپٹر وائز بتایا ہوا ہے کہ ایران کا سلوشن کیا ہے، اس کی بالکنائزیشن اور اس کی رجیم ڈی کیپیٹیشن۔ اس میں خوزستان، آذربائیجان جو ایران ہے، اور سستان اور کردستان، اس کے باقاعدہ بتایا ہوا ہے کہ اس کو کس طرح بالکنائز کرنا ہے، اور یہ اس شدید ٹریپ کا حصہ بن رہے ہیں۔ اور یہ ٹریپ جو ہے ان کے اندر کی فالٹ لائنز پلس ان کی اپنی جو انٹیلیجنس فیلئر کی جو کمیاں، جو لوپ ہول سامنے آئی ہیں، وہ سب مل کر اسے ایمپلیفائی کریں گے۔ اور رشیا ان کو بار بار کہہ رہا ہے کہ اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں صرف ایک کلوز اور انٹر کر لیں، آپ ہمارے نیوکلیر امبریلا کے انڈر بھی آ جائیں گے۔ لیکن یہ نہ صرف یہ کہ نیوکلیر انہوں نے ویپن بنایا نہیں، یہ 60% نیوکلیر انریچمنٹ کر کے تھریش ہولڈ اسٹیٹ بن کر۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر شازیہ، ٹھیک ہے ڈاکٹر چیمہ صاحب، صرف ایک جملے میں اگر آپ اسے کنکلوڈ کریں، وی ہیو اونلی 1 سینٹینس ٹائم۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیں یہ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس میں سے جو اچھی چیزیں ہیں اس میں ہمیں امپلیمنٹ کروانی چاہیے ود ان دا مسلم ورلڈ، اور ایک
ایک مضبوط بلاک کے تحت سامنے آنا چاہیے. ڈاکٹر چیمہ صاحب آپ کا، ڈاکٹر چیمہ صاحبہ یورپ سے آپ نے جوائن کیا آپ کا، ڈاکٹر تصور حسین صاحب آپ کا، سب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اجازت دیے ڈاکٹر منور حسین کو. اللہ حافظ.